अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं सूबाई वज़ीर बड़े जेल खानाजात फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। जो कमेटी बनाई गई है हुकूमत की जानिब से ब्रॉडशीट के मामले में 48 घंटों में वो लाहे अमल बताएगी, और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि NRO लेने और देने वाले दोनों के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात करेंगे। देखते हैं अब ये कमेटी क्या फ़ाइंडिंग्स देती है और ये कैसे आगे लेकर चलती है हुकूमत इस मामले को। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के सामने PDM ने आज एहतजाज किया, जिससे मौलाना फजल रहमान मुखातिब हुए, मरियम नवाज़ साहिबा मुखातिब हुई, पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ और दीगर जमातों के जो रहनुमा हैं उन्होंने ख़िताब किया। निज़ामी साहब, बड़ा स्मूथ अराइवल भी हुआ और एग्ज़िट भी हुआ डिप्लोमेटिक इनक्लेव पे इस्लामाबाद में, कि किसी किस्म का कोई रोड़ा नहीं अटकाया गया। कारकुन आए, तकरीरें की रहनुमाओं ने और उसके बाद चले गए। क्रेडिट किसको जाता है? ये शेख रशीद साहब सुरखरू हुए वज़ीर दाखिला के तौर पे कि उन्होंने, उनका एक फ़ायदा ये है कि उनके ज़िंदगी तो उन्होंने मौलाना टाइप के और जो इस तरह के लोग उनके साथ गुजारी हुई, ये उन सियासतदानों में से हैं जो बात कर सकते हैं। जिस तरह ब्रिगेडियर एजाज शाह थे, उन क्या बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मौलाना से उन्होंने कोई अंडरस्टैंडिंग लग रही थी कि भाई आप हमें ना छेड़ें, हम आपको नहीं छेड़ेंगे। क्यों जी चौहान साहब, खैरियत से आप ये बताइए कि आप बताइए कि ये आज जो शो हुआ है इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ामी साहब, आज का जो शो हुआ है और 1,500 बंदों के ऊपर मुश्तमिल शो था। ड्रामा इतना किया हुआ था, वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ और प्लास्टिक का। तो सूरत हाल तो बिल्कुल वही थी। लेकिन मैं आज के इस शो के अंदर जो सबसे बड़ा ब्लंडर हस्ब साबिक महमूद खान अचकज़ई ने किया, और इसमें हल्ला शेरी मौलवी फजल रहमान साहब की भी थी, इसमें हल्ला शेरी बेगम सफदर रहमान साहिबा की भी थी, सारों की इसमें उनको हल्ला शेरी थी। उन्होंने आज रियासत के ख़िलाफ़ बगावत का ओपनली ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सीटियां बजाने से इनकलाब नहीं आएगा, आप फतवा दें मौलाना फजल रहमान साहब कि इस रियासत के ख़िलाफ़ और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बगावत का फतवा दें, और मार धाड़ की तरफ और जनाब इस किस्म की ताइफुल मलूकी की तरफ जो है वो लोगों को रग़बत दिलाने की कोशिश की। तो मैं बलोची गांधी अब्दुल समद अचकज़ई के बेटे महमूद खान अचकज़ई साहब के जो आज़ाद पख्तूनिस्तान का नारा लगाते हैं, जो पूरी ज़िंदगी और जनाब NDS का और इंडियन रॉक का और गैर मुल्की ताकतों के एजेंडे पे काम करते रहे। इनके वालिद मोहतरम भी आपसे ज़्यादा सीनियर जर्नलिस्ट और कोई नहीं जानता कि इनके वालिद मोहतरम कांग्रेस के प्लेटफार्म से पाकिस्तान की मुखालफत करते रहे, और वो लाहौर आके कहते रहे कि जनाब पंजाबी और लाहौरी जो है वो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। तो उसको मैं ये मैसेज दूँगा, और उसके अलावा पूरी PDM को, कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, एनफ इज़ एनफ। आप लोगों ने पाकिस्तान की रियासत की चूल्हे हिलाने की और पाकिस्तान की रियासती अदारों के ख़िलाफ़ जो ज़बान से और अमल से पिछले 6 महीनों में खसूसन जो आपने PDM के प्लेटफार्म से जितनी मार धाड़ और जुराइम आपने कर लिए, ये पूरी पाकिस्तानी कौम देख चुकी है। और उसी का ही ये रिज़ल्ट है कि आज आप लोग कई दिनों से जनाब इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे और टोटल 1,500 बंदे आप नहीं ला सके। और उसकी वजह यह है कि आवाम की कोई पजीराई नहीं है, आवाम की आपकी तरफ कोई रग़बत नहीं है, आवाम आपको रिजेक्ट कर चुकी है। लाहौर का जलसा के जो इनकी सबसे बड़ी पार्टी जो आपकी नून लीग बनती थी और नून लीग गढ़ था उनका, वहाँ पे फ्लॉप 3 जलसे के बाद इनको एहसास हो जाना चाहिए कि आवाम इनके साथ नहीं है। तो इस किस्म की रियासत के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़, नज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और जज्बा हुब्बुल वतनी के ख़िलाफ़ इस किस्म के बयानात से जो है वो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। अच्छा चौहान साहब, लेकिन आज एक और बात भी हुई है कि आप लोग बड़ी शिद्दत से और तवातर से ये नारा लगाते थे मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, मोदी का जो यार है वो गद्दार है। और आज मोहतरमा मरियम ने आप पर इल्ज़ाम लगाया कि खान साहब जो हैं वो BJP और इसराइल की पेरोल पे हैं, और जो फॉरेन फंडिंग के जो पैसे हैं वो पैसे हैं। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है कि कुंभ के मेले के बिछड़े हुए 2 भाई नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ साहब
کمبھ کے میلے کے بچھڑے ہوئے بھائی ہیں. ساری دنیا کو پتا ہے کہ ان کا پیار محبت تعلق ایفیلیشن افیکشن جو نا کتنا زیادہ ہے. آج اس نواز شریف کی بیٹی کہ جس کی بیٹی کی شادی پہ, اسی بیگم صفدر اعوان صاحبہ کی بیٹی کی شادی پہ وہ بی جے پی کا لیڈر اور بی جے پی کا وزیر اعظم نریندر مودی وہ بغیر ڈپلومیٹک ایٹیکیٹس کے, بغیر ویزے کے, بغیر پاکستان کے وزارت خارجہ کو انوالو کیے, انفارم کیے, انٹیمیٹ کیے آیا تھا. اس بیگم صفدر اعوان نے آج تانا دیا ہے بی جے پی کا. وہ کتنے منافق ہیں, یہ کتنے فراڈی ہیں یہ. میں تو یقین جانے, مجھے سچی بات بتاؤں, بینگ اے پولیٹیکل کارکن, بیگم صفدر اعوان کی ہر تقریر سننے کے بعد مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ یار کتنی جھوٹی ہے, کتنی فریبی ہے, کتنی دھوکے باز ہے, کتنی لوگوں کے سامنے سفید جھوٹ, نیلا جھوٹ, پیلا جھوٹ, کالا جھوٹ, مسٹرڈ جھوٹ, کلیجی جھوٹ, کون کون سا رنگ ہے جو جھوٹ کا جو نا یہ نہیں بولتی جو نا. اور آج جناب بی جے پی کا تانا بیگم صفدر اعوان دے رہی تھی. اور دوسری طرف اسرائیل, میں اس سے پوچھوں گا مارک سیگل کون ہے جی؟ مارک سیگل بدنام زمانہ زائنسٹ ہے, بدنام زمانہ یہودی ہے. وہ جناب پیپلز پارٹی کی جتنی فارن فنڈنگ ہوئی ہے مارک سیگل کے ذریعے سے ہوئی ہے, اور پیپلز پارٹی کے جتنے پارٹی کے اکاؤنٹس ہیں ان کے ذریعے سے کروڑوں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ جناب مارک سیگل کے ذریعے سے جناب پیپلز پارٹی کے پارٹی اکاؤنٹس استعمال کر کے ہوئی ہے, جس کا یہ حساب کتاب دینے سے کترا رہے ہیں. ان سے پوچھو یار, وہ اسرائیل کا جناب وہ سپورٹر نہیں ہے, وہ اسرائیل کا علمبردار نہیں ہے. مولوی فضل الرحمان سے پوچھو کہ جب آپ ڈبلیو ٹی پیٹرسن جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ سفیر تھی, وہ بھی یہودی تھی, اس کی جناب جو سمال جناب آپ کی اسکرٹ تھی وہ پہنی ہوئی تھی, اور آپ اس کی ٹانگوں پہ بیٹھ کے اور اس کی چرنوں پہ بیٹھ کے وزارت عظمیٰ کی بھیک مانگ رہے تھے مولوی فضل الرحمان صاحب. اس وقت اسرائیل یاد نہیں آیا تھا اس وقت آپ کو؟ اور پھر اس وقت اسرائیل یاد نہیں آیا تھا جب مولانا اجمل قادری صاحب کو اسی بیگم صفدر اعوان کے والد محترم نے بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے ماحول پیدا کر کے آؤ, اسرائیل کے ساتھ میٹنگ کر کے آؤ کہ کس طرح ہم پاکستان اس کو تسلیم کریں. چوہان صاحب, آپ جھوٹ اور فریب کی جو سیاست ہے, اب اس کو جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں, ابھی نظامی صاحب نے ایک ریفرنس دیا اس نعرے کا, قطع کلامی معاف جی, یہ جھوٹ اور فریب کی سیاست جو ہے یہ کون سی سیاسی جماعت اور کون سا رہنما نہیں کرتا؟ بالکل بالکل ایسے ہے نظامی صاحب. اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ایک سوشل میڈیا اتنی چلتی رہتی ہے کہ پہلے کیا کہتے تھے اور اب کیا کہتے ہیں. جی 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 بالکل, یہی میرا سوال تھا چوہان صاحب. ایک ریفرنس نظامی صاحب نے دیا, مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے, غدار ہے. اچکزئی صاحب نے جو آج بات کی قابل مذمت ہے یقینی طور پہ, لیکن ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب خان صاحب کنٹینر پہ بجلی کے بل لہرا کے کہتے تھے چلا دو اور سول نافرمانی کر دو. ایک تو یہ جو آپ کی گرے جو آپ نے ہاتھوں سے دی آج آپ دانتوں سے کھول رہے ہیں, اور دوسرا یہ ساری سیاسی جماعتیں جھوٹ فریب کی سیاست میں ریاست پہ الزام کیوں عائد کرتی ہیں جناب؟ اس سے بغاوت کی باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ اچھا فیصل بھائی, مجھے یہ بتاؤ, عمران خان صاحب کنویں میں چھلانگ ماریں گے تو یہ بیگم صفدر اعوان بھی مارے گی؟ ہاں, یہ مولوی فضل الرحمان بھی مارے گا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کے لیے یارڈ سٹیک یا ان کے لیے جناب آئیڈیل عمران خان صاحب ہے, تو عمران خان صاحب کی 1,75,000 زیادہ اچھی عمل اور اچھی کرتوتیں بھی ہیں کہ جن کو یہ اڈاپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے, آپ نے بھی کہا, چلے نظامی صاحب نے بھی کہا, ٹھیک کہا جی سیاست کے اندر جھوٹ فراڈ فریب, لیکن یار کوئی سٹینڈرڈ تو رکھو جو تازہ تازہ آپ ایکسپوز ہوئے ہو, جس چیز میں تازہ تازہ آپ پکڑے گئے ہو, تازہ تازہ آپ قانون کی گرفت میں آئے ہو, تازہ تازہ آپ میڈیا اور عوام کی گرفت میں آئے ہو, اور کم از کم اس کے حوالے سے تو سال ایک صبر کر لو جھوٹ بولتے ہوئے, کم از کم سال ایک صبر کر لو فریب کرتے ہوئے, کم از کم سال ایک صبر کر لو فراڈ کرتے ہوئے. ابھی 10 دن پہلے مولانا اجمل قادری نے جناب ٹی وی چینلوں پہ آ کے کہا مجھے نواز شریف صاحب نے بھیجا اسرائیل کہ جاؤ جا کے اسرائیل والوں سے معاملات طے کرو, اور آج اس کی بیٹی جو ہے وہ اسرائیل کے تانے دے رہی ہے جناب دوسروں کو, مخالفوں کو. اس کے اوپر جناب کرٹیسزم تو بنتا ہے نا نظامی صاحب. چلو سال ایک گزر جاتا, 1.5 سال گزر جاتا, نظامی صاحب بھی بھول جاتے, یہ میرا جناب بھائی فیصل عباسی بھی بھول جاتا, میں بھی تھوڑا سا بھول چکا ہوتا, پبلک بھی بھول چکی ہوتی, تو چلو بیگم صفدر اعوان کے منہ سے الزام اچھا لگتا ہے جی فلاں اسرائیل کا ایجنٹ ہے, جی فلاں اسرائیل کا سپورٹر ہے, کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے تمہارا باپ, تمہاری حکومت, تمہارا خاندان صبح سے لے کے رات تک ایک کرتا رہا.
اور آج تم آ کے جناب اسرائیل کی حمایت کا الزام جناب عمران خان صاحب پہ لگانے لگی ہوئی ہو. اور اتنا تو کوئی اصول رکھنا چاہیے نا نظامی صاحب. چلو جھوٹ فریب چلتا رہتا ہے نا، آپ کے بقول بھی اور حقیقت بھی ہے، سیاست کے اندر یہ چیزیں چلتی رہتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے یہ 6 سال سے چل رہا ہے، اور وہ جو اسکروٹنی کمیٹی نے کئی سال تک کوئی میٹنگ ہی نہیں کی. اب آج انہوں نے احتجاج بھی کیا، تو اتنا ایشو بنا ہوا ہے، تو یہ اس کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے یہ اگر ہو جائے، اگر آپ میں بتاتا ہوں تعاون کریں 2 سال تو آپ نے لگنے نہیں دیا. میں بتاتا ہوں خان صاحب نے کئی دفعہ اس کو ختم کرانے کی نظامی کوشش صاحب کی. ذرا جی نظامی صاحب 3 ایک منٹ تسلی سے سنیے گا مجھے. سر بات یہ ہے، ایک ہے فارن فنڈنگ، ایک ہے ممنوعہ فنڈنگ، 2 چیزیں ہیں. ہم نے اپنے کیس کے حوالے سے 40,000 ڈونرز کی شناختی کارڈ، ان کے پرٹیکولرز، ان کے بیک گراؤنڈ، ان کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اپنی ٹرانزیکشنز، اپنے بینک اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشنز، اپنی ڈیٹیل، اپنے لیجر، سب کچھ ہم نے جناب اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے رکھ دیے. ان کے خلاف کیس آیا دونوں کے، ان دونوں پارٹیوں کے 4 سال پہلے. انہوں نے فارن فنڈنگ تو کی غیر ملکی حکومتوں سے پیسے لیے ہیں، جس سے بڑی غداری، جس سے بڑی ریاست سے جناب کے خلاف جرم اور کوئی نہیں ہو سکتا. انہوں نے الیکشنز کے اندر پراپر پارٹی فنڈ غیر ملکی حکومتوں سے لیے ہیں. نون لیگ نے، نواز شریف نے. ان کی مارک سیگل میں نے آپ کے سامنے زائنسٹ رکھا، اس کے ذریعے سے انہوں نے جناب باہر منی لانڈرنگز کی ہیں. نون لیگ کے اکاؤنٹ سے، پارٹی اکاؤنٹ سے جناب منی لانڈرنگز ہوئی ہیں. پیپلز پارٹی کے پارٹی اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگز ہوئی ہیں. باہر سے کمپنیوں سے پیسے لیے ہیں. فارن فنڈنگ تو انہوں نے کی. اب اسکروٹنی کمیٹی پچھلے 4 سال سے ان کو کہہ رہی ہے کہ جناب جس طرح پی ٹی آئی نے اپنے یہ 40,000 ڈونرز کی ڈیٹیل دی ہے، آپ بھی ذرا دیں نا. آپ بتائیں نا مارک سیگل ٹائپ کے جتنے لوگ ہیں ان کے پرٹیکولرز کیا ہیں، یہ کس کیپیسٹی میں پیسے بھیجتے رہے ہیں اور پیسے لیتے رہے ہیں پارٹی اکاؤنٹ سے. نون لیگ والے آپ بتاؤ کہ یہ فلاں غیر ملکی حکومت سے جو پیسہ آ رہا ہے، جو کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں پارٹی اکاؤنٹ سے، پیسے باہر جا رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، یہ دینے کو تیار نہیں ہے. اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اصل میں یہ این آر او لینے آئے تھے کہ ہمیں اس کیس کے اندر زیادہ کھجل نہ کرو. یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں آئے تھے، یہ الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالنے آئے تھے کہ جناب جو ہمارے کیس کھلے ہوئے ہیں اس پہ ہاتھ ہولا رکھو. یہ اصل کہانی جناب. چوہان صاحب یہ سیدھی سادی سی جھٹکی سی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. دیکھیں انہوں نے یہ ایک اور چیز بتائی ہے جو میاں نواز شریف کے اوپر الزام لگتا ہے کہ ہنڈی کے ذریعے اسرائیل اور بھارت سے پیسے منگواتے رہے آپ. یہ تو منی لانڈرنگ ہوئی نا. سر ناٹ ایٹ آل. ہاؤ کین اٹ پاسبل؟ یہ آپ مجھے یہ بتائیں. سر ہمارے ڈونرز ہیں، میں آپ کو بتاؤں، ڈونرز پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں 98% ووٹر ہے پی ٹی آئی کا. ان میں سے اکثر لوگ خوشو و خضو کے ساتھ پچھلے 25 سال سے 22 سال سے جب سے پارٹی قائم ہوئی ہے وہ ڈونیشن بھیجتے ہیں. اور انٹرنیشنل لیول پہ پارلیمانی جمہوریتوں کے اندر پارٹی اور جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ فنڈنگ کے ذریعے سے ہوتے ہیں، فنڈنگ کی کمپین کی جاتی ہے. یہ تو وڈیرے جاگیردار سرمایہ دار اکٹھے کر کے منی لانڈرنگ کر کے حرام کا لوٹ مار کر کے، کبھی تاج کمپنی اسکینڈل کر کے، کبھی کوآپریٹو بینک اسکینڈل کر کے، کبھی ملک لوٹ کے یہ الیکشن لڑتے تھے. ہم تو ایک پیور پولیٹیکل پارٹی تھی. ہم نے جناب پارٹی فنڈنگ کا ایک کنسپٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا اور ادھر سے وہ فنڈ آتا تھا. ٹھیک. چوہان صاحب آپ پہ الزام یہ ہے کہ غیر ملکی لوگوں سے آپ نے فنڈ لیا. جو اکبر ایس بابر صاحب کی پٹیشن ہے اس میں وہ یہ الزام آپ پہ عائد کر رہے ہیں، آپ کی جماعت کے بانی رکن. ایک بات. دوسرا، اگر اتنی کھری اتنی سچی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے تو 6 بار ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر کیوں لیا گیا اور یہ کیوں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آڈٹ کرے پارٹی کے ان فنڈز کا؟ دیکھیں بات یہ ہے، اکارڈنگ ٹو دا رولز جب آپ کے 2 یا 3 سال کا ٹائم پیریڈ ہے، ٹائم بار ہو جائے، اس کے بعد قانون کے مطابق، آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کیس اوپن نہیں کر سکتا. ہمارا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جب اپنی ڈیٹیلز دے دیں اس کے بعد ٹائم بار ختم ہو گیا، اس کے 3 سال 4 سال 5 سال بعد انہوں نے الیکشن کمیشن اس وقت ان کا اپنا ہوتا تھا پہلے جناب ذاتی طور پہ اپنے دور کے اندر پی ٹی آئی کو صرف اس وجہ سے تنگ کرنے کے لیے کہ ہم نے جناب 4 حلقے کھولنے کا ان کے اوپر پریشر ڈالا. پھر ہم نے الیکشن کی جو دھاندلی تھی، دنیا کی ہسٹری کا سب سے جو ریگڈ الیکشن تھا 2013 کا، انہوں نے ہمیں تنگ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو انہوں نے جناب یہ والا جناب کٹا کھول دیا تھا. تو ہم اس کنٹیکس کے اندر جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کرتے رہے اور سپریم کورٹ مانی.
کہ پی ٹی آئی کا کیس جو ہے وہ فارن فنڈنگ نہیں ہے. پی ٹی آئی نے اپنے ڈیسیجن میں کہا جب وہ سپریم کورٹ نے جب یہ سپریم کورٹ میں گئے جناب تو ادھر سے انہوں نے کیس واپس بھیجا الیکشن کمیشن کو کہ یہ فارن فنڈنگ نہیں ہے. کہ یہ براڈ شیٹ آپ نے گلے کس طرح ڈال لیا ہے. پرائم منسٹر اتنے ایکسائٹڈ تھے کہ انہوں نے کہا یہ پاناما گیٹ سے بھی بڑا اسکینڈل ہے اور وہ کود پڑے اس میں. پھر بعد میں جو باتیں سامنے آئی ہیں کہ بھئی کچھ لوگ جا کے پیسے مانگتے رہے, میں ان کے نام نہیں دوں گا کیونکہ انہوں نے آلریڈی لیگل نوٹس دیا ہوا ہے, اور یہ اس قسم کی جو اس کے بارے میں کی اب آپ کمیٹیاں اب آپ بنا رہے ہیں وزیروں کی, یہ تحقیقات کریں اس کی, اور اتنی دوسرا یہ بتائیں کہ اتنی سرعت کے ساتھ ان کو جرمانہ کیوں ادا کر دیا حکومت نے؟ اچھا میں نظامی صاحب آپ کو بتاؤں, اس پورے جو براڈ شیٹ کا جو ہے اور موسوی کا جو انٹرویو ہے اور موسوی کے جو انکشافات ہیں اس میں سے 100% میں سے 0.01% تو چلو یہ چیز آ گئی جی, کوئی ایک بندہ گیا اس نے جناب پیسے جناب ڈیمانڈ کیے, کمیشن ڈیمانڈ کیا. 99.99% جو کہانی ہے اس کے اندر بھی بڑی زبردست جناب ایک پکچر ہے. وہ پکچر یہ ہے کہ ایگزیکٹ یہ پاناما 2 ہے. موسوی کہتا ہے کہ میری کمپنی نے $100 ملین کا تو ہم نے جناب سارا سراغ لگا لیا نواز شریف صاحب کی جناب کرپشن کا, اور $800 ملین کا سراغ لگا کے پراپر ہم آگے کیس چلانے لگے. وہاں کے لندن ہائی کورٹ کے اندر بھی سارے ججز نے جو آربیٹریٹر تھے انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے. اس پوری سٹوری کے اندر یہ چیز موجود ہے. $800 ملین نواز شریف صاحب کے وہ ایکسیپٹ کیے گئے ہیں کہ وہ تلاش کر لیے تھے انہوں نے, جس میں سے 100 ملین کے تو انہوں نے پراپر پوائنٹ آؤٹ کر دیے جناب حکومت پاکستان کو اس دور کے اندر 2000 کے اندر. تو جناب والا یہ بیگم صفدر امان کی تو عادت ہے, یہ تو کیس پڑھے بغیر انگلش میں ماشاءاللہ میری طرح ہے. وہ الگ بات ہے کہ کہتی ہے کہ میں نے انگلش کیا ہوا ہے, میرے سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں. ٹھیک ہے نا, سر سن تو لینا, میری انگلش بھی نظامی صاحب ہندی ہے تو بیگم صفدر امان بھی ہندی ہے. اس نے ایک دفعہ جناب وہ ورلڈ بینک کا جناب ایک ڈاکومنٹ جناب ٹویٹ کر دیا جو ان کے خلاف تھا, وہ ہمارے خلاف کر کے اس نے ٹویٹ کر دیا, بعد میں مٹانا پڑا. پھر 4-5 دفعہ یہ اس قسم کے ٹویٹ اور بیان دے چکی ہیں مختلف انگلش سٹوریوں کے اوپر, کہ جس پہ بعد میں کسی نے جناب اسے بتایا ترجمہ کر کے کہ بھائی یہ تو تہاڈے خلاف ہے, یہ تو تہاڈے ابا جی کے خلاف ہے. پھر بعد میں جناب انہوں نے اس کو بتایا. چوہان صاحب خود گوگل کر کے انگلش اخبار پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, سچے آدمی ہیں. چوہان صاحب تھینک یو ویری مچ. جی شکریہ چوہان صاحب, شکریہ آپ کے وقت کے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان کی ایک اور سیاسی شخصیت جو خاصی عرصے سے غائب ہیں ٹی وی اسکرین سے بھی, سوشل میڈیا پہ نظر آتے رہتے ہیں, عابد شیر علی صاحب مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عابد شیر علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. شکریہ عابد صاحب آپ کے وقت کا. نظامی صاحب, جو اس وقت آپ سبسٹینس کی بات کریں تو پی ٹی آئی کے پاس جو سب سے بڑا کل سے لے کے اب تک جو مدعا آیا ہوا ہے وہ $800 ملین کی جائیدادیں یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن میں نواز شریف صاحب کی موجود ہیں. جی تو عابد شیر علی صاحب بتا سکتے ہیں, آج کل لندن میں ان کے ساتھ ہیں کافی عرصے کے, بلکہ میں نے تو یہ بھی پوچھنا تھا کہ میاں صاحب کی صحت اور مورائل کیسا ہے, اور دوسرے یہ بھی خبر آئی تھی کہ وہ سعودی عرب جا رہے ہیں عمرہ کرنے, یہ اس پہ بھی کوئی روشنی ڈالیں. جی بہت شکریہ نظامی صاحب, اللہ کا شکر ہے میاں صاحب دن بدن الحمدللہ صحت مند ہو رہے ہیں, اور کیونکہ وہ آج کل وہ کووڈ کی وجہ سے ہاسپٹلز کے اندر بہت مسئلے مسائل ہیں, تو ان کے جو پرسنل ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عدنان صاحب وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ خیر کرے, میاں صاحب اگر آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ سیدھا پاکستان آئیں گے اور جلد از جلد آئیں گے. تو بات جہاں تک آپ نے پی ٹی آئی کی اور یہ براڈ شیٹ کے حوالے سے نظامی صاحب کی, ماشاءاللہ آپ بہت جید قسم کے, بہت لرنڈ قسم کے صحافی ہیں, اور ہم آپ کو اپنے استاد بھی مانتے ہیں, اور آپ سے
آپ کے تجزیوں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ محاورہ 800 ملین کا، اس سے زیادہ کا، یہ تقریباً ایک محاورہ ایسا بن گیا ہے پچھلے 2 دہائیوں سے. جنرل مشرف سے لے لیں، اس سے پچھلے دور سے لے لیں، یہ نیریٹو شریف خاندان کے خلاف ایک بلڈ کیا گیا. وہ کہتے ہیں نا خدا پہاڑ نکلا چوہا. جنرل مشرف کے آپ 8 سال لے لیں، اس کے بعد ہر ادوار میں میاں نواز شریف کے ان ایسٹس پہ بات ہوئی، ان معاملات پہ بات ہوئی. ماشاءاللہ آپ نظامی صاحب نواز شریف کے خاندان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ ایک انڈسٹریلسٹ فیملی ہے، اور بڑے آپ پرانے جانتے ہیں، اور بڑے پرانے تعلقات ہیں آپ سے ان کے. ہماری پیدائش سے پہلے بھی آپ لوگوں کے تعلقات ان سے. بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ 2000 میں یہ کیس انہوں نے ایک فرم ہائر کی، نہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی گئی، اور ایک خاص کمپنی کو فائدہ دینے کے لیے جس میں سے 20% کمیشن طے کیا گیا. اب ضرورت اس بات کی ہے جو فیلئر آیا ہے جنرل مشرف کے خلاف اور وہ 2 چیئرمین جو نیب تھے ان کے خلاف، کیونکہ پاکستان کو $60 ملین کی ڈز لگی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ اتنے پیسے بھی نہیں ہوں گے، اتنا تو الزام نہیں ہے جتنے انہوں نے پیسے دے دیے ہیں. اب مجھے بتائیں نظامی صاحب، 2-2.5 سال تو ہو گئے ہیں عمران خان کو، بلکہ 3 سال مکمل ہونے والے ہیں. ساری ایجنسیز ان کے پے رول پہ ہیں. تمام افراد، آپ کو بھی پتہ کہ یہ پاکستان کی سب سے ایک، یعنی کہ تمام اداروں کی سپورٹ سے یہ حکومت آئی معرض وجود میں. اور 2.5 سال کنٹینر سے لے کر وہ 5 سال کنٹینر کے لے لیں، اور یہ 2.5-3 سال آپ اقتدار کے لے لیں. آپ مجھے بتائیں کہ الزامات کے علاوہ کوئی چیز اگر نظامی صاحب منظر عام پر لائی ہو تو آپ مجھے بتا دیں. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ براڈ شیٹ کے اندر جو کلوزیں ڈال کر انہوں نے براڈ شیٹ کمپنی کو جو ایک فائدہ دینے کے لیے ایک سازش رچائی، اور اس میں حکومتی نلائق جو ان کے وزیر ہیں وہ کمشنیں مانگتے ہیں اور دوسرے، تو پھر معاملات اب اس چیز پر جانے کی تو آپ پھر رونا پیٹ رہے ہیں، تو عوام اس کو بائی نہیں کرے گی. آپ کا یہ نیریٹو اب عوام اس کو بائی نہیں کرے گی. آپ الزامات لگا رہے ہیں. میرا نظامی صاحب آپ سے ایک سوال ہے، بتائیں کہ 2.25-3 سال یہ اور 5 سال پچھلے، اگر تو الزامات کی بات کرنی ہے نظامی صاحب، یہاں پہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ جو انہوں نے شوگر مافیا پر ایک کمیشن بنایا، انکوائری رپورٹ، اس میں جہانگیر ترین سر فہرست ہے، وہ دندناتا پھرتا ہے. شہباز شریف جس نے اورنج ٹرین بنائی، ملتان، اس 1 سیکنڈ لوں گا، بس 1 منٹ لوں گا، ملتان، اسلام آباد، پنڈی اور لاہور کی میٹرو ٹرین اور ایک کی میٹرو لے لیں، ٹھیک ہے، وہ جو پشاور میٹرو ہے، وہ 3 بسیں جو میٹرو چلائی شہباز شریف نے، اور اس کی کاسٹ، اور ایک کہنے کا مقصد ہے وہ ترقی کرنے والا شخص آج ترقی کرانے والا شخص آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. اور یہ 200 ملین جو 200 ارب کا ٹیکہ لگایا آئل اینڈ گیس پہ، یہ یعنی کہ اتنی شفاف حکومت ہے جو 200 ارب سے کم کرپشن کرتی نہیں ہے، نظامی صاحب بالکل نہیں کرتی. اب جس طریقے سے آپ نے اس میرے معذرت کے ساتھ چوہان کو لیا ہوا تھا، جس انداز سے وہ بہنوں اور بیٹیوں کے خلاف گفتگو کرتا ہے، تو اس سے بڑی زبان میں حلیمہ خان کے خلاف گفتگو کر سکتا ہوں. میرے پاس بھی وہ زبان اور وہ انداز ہے کہ جس کو حلیمہ خان کو 4.5 کروڑ کا عابد صاحب یہ ٹھیک کہا آپ نے. یہ جو بھی آپ نے کہا کہ احتساب تو ہونا چاہیے چاہے ان کے اپنے لوگ ہوں، اور جس طرح ترین صاحب کا معاملہ جب تک کوئی کچھ ثابت نہیں ہوتا تو ان کو اندر کر دینا تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ مطلب شریف خاندان اور باقی اپوزیشن کا یہی ہو رہا ہے جو آپ نے کہا، اس میں کوئی ذرہ برابر اس میں کوئی مبالغہ آ رہی ہے، جھوٹ نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ وہاں لنڈن میں رہتے ہیں، آپ نے نام لیا کہ لوگ
किक बैक्स मांगते रहे और कट्स मांगते रहे, वो कौन लोग हैं? मसलन बाज़ लोग कहते हैं कि शहजाद अकबर साहब बड़ा मिलते रहे हैं, ये शहजाद अकबर का नाम लिया। देखिए निजामी साहब, शहजाद अकबर का नाम लिया आपने, बड़ी खूबसूरत, मैं इस बात पे एक ऐड करता जाऊँ, आपने बड़ी खूबसूरत निजामी साहब कौम को एजुकेट किया कि आप इल्ज़ाम साबित होता नहीं है, आप अंदर करते थे। शहबाज शरीफ साहब अंदर हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब अंदर हैं, वो पंजाब ख्वाजा आसिफ साहब की बात की, ख्वाजा आसिफ साहब की, आहद चीमा बेचारा अंदर है जिसने अरबों रुपया कौम के बचाया वो पावर प्लांट्स लगाने में। मैं कहने का अभी इल्जाम भी नहीं है, 2-3 साल हो गए हैं, अंदर करती हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं। तो ये जो ब्रॉडशीट के ऊपर इल्जाम लगा है निजामी साहब, 60 मिलियन डॉलर कौम की जेब से किया है, और ऊपर से ये लोग कमीशन मांगते हैं। कभी इनका PIA का तैयारा मलेशिया में रोक लिया जाता है, कभी रेकोडेक के अंदर इनका जो अमेरिका में PIA का रोजवेल्ट होटल है उसको अटैच कर लिया जाता है, पाकिस्तान के एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाता है। तो ये नदामत है निजामी साहब, आप सर उठा के तो दूर की बात है, शर्म के साथ भी सर उठा के नहीं चल सकते थे जो पाकिस्तान के। तो ये जिनका ब्रॉडशीट के अंदर निजामी साहब फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ नाम आया है, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उनको जो दो चेयरमैन नैब का एतवार गुजरे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। ये 60 मिलियन डॉलर कैश मौजूद था, जैसे भी ये रिपोर्ट किसने किया, ये पाकिस्तान के एसेट्स किस तरह फ्रीज हुए। जहाज तो आपने 24 घंटों में छुड़वाया नहीं, लेकिन ये 60 मिलियन डॉलर आपने 24 घंटों में ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कमीशन था आपका, आपकी दिहाड़ियां लगनी थी इसके अंदर। नवाज शरीफ के ऊपर तो इल्जाम था, उस इल्जाम में से तो कुछ निकला नहीं। इनकी जेबें चोरों की भर गई, इन डाकुओं की जेबें भर गई। कुछ पूछने वाला है निजामी साहब? हम होते तो 100 मोटो में अंदर हो जाना था, अब 100 मोटो भी कोई नहीं इस पे। तो ये बहुत बड़े वो जख्म है जिसको और ये डीपन करी जा रहे हैं। तो लिहाजा इसमें आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स है। इन्होंने केस हारकर नवाज शरीफ के ऊपर मलबा डालने की कोशिश की, लेकिन मलबा अल्हम्दुलिल्लाह इनके लोगों के ऊपर जो भी ये 60 मिलियन डॉलर इसलिए दिए गए निजामी साहब, इसमें से 20% से ज्यादा इनकी कमीशन है। इनकी दिहाड़ियां लगनी है इन डाकुओं की, इन चोरों के नाम छुपाने के लिए अब बात को टिल्ट किया जा रहा है। फिर आप गन फेंक रहे हैं, जो ये बातें कर रहे हैं उनको खुदारा, ये उर्दू के साथ ये इसकी ट्रांसलेशन करके पूरी कौम को फैक्ट्स एंड फिगर जाने चाहिए, पूरी कौम को, क्योंकि इसमें निजामी साहब के भी पैसे के ऊपर टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, गैस का बिल देते हैं, जो आजकल गैस नायाब है। आबिद साहब ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए सारी स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं, क़यादत भी असल का कायद हो ही हैं, और लेकिन यहाँ पे जो PDM तो बन गई, पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों एक पेज पे भी आ गए, किसी हद तक एक पेज पे नहीं तो कम से कम एक अलायंस में आ गए। लेकिन अब लोगों को समझ नहीं आती कि वो जो ना इस्तीफे की बात हुई, ना रेजिग्नेशन जो हैं उनके, शड़ी लोग ये बाई इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं आप, और इसके होते हुए जो मूवमेंट चलाने वाला मामला था, हुकूमत को गिराने वाला मामला, वो तो दूर से दूर होता चला गया। अब आज और जलसों का प्रोग्राम दिया है, तो क्या इसको निजामी साहब एहतजाज चलता रहेगा? मैं आपकी बात, PDM के पहले स्केड्यूल 30 जनवरी तक मौजूद थे, जिसमें भी सरगोदा में जलसा होगा, फैसलाबाद के अंदर होगा, सियालकोट के अंदर होगा। और मैं आपको ये, क्योंकि इलेक्शन बाय इलेक्शन इसलिए जाने का फैसला किया गया था कि जब तक रिजाइन नहीं होते तो ये मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए, और इस मैदान के जरिए भी अवामी ताकत के जरिए लोगों को पता चलना चाहिए कि कितने फीसद वोट PTI को पड़ते हैं और कितने फीसद वोट जो अपोजिशन की जमातें उनको पड़ते हैं। ये भी एक
آپشن ڈسکس کیا گیا کیونکہ وہاں پہ 10 جماعتیں ہیں, ایک کنسنسس بلڈ ہوتا ہے اور ظاہر سب کے ساتھ مل کر چلنا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ. تو یہ کنسنسس بلڈ ہوا کہ جب تک ہم ریزائن نہیں دیتے تو یہ الیکشن بائی الیکشن میں جایا جائے گا تاکہ حکومت کو ایکسپوز کیا جائے. وہ کل ایک سیٹ ان کے غلام ارباب ہار گئے, بڑی بری طرح پٹے ہیں. ابھی اسی طرح ڈسکا میں بھی الیکشن ہے, گجرات میں بھی الیکشن ہے. تو یہ اٹس اے پارٹ آف اسٹریٹجی. اب اس سے اگلا مرحلہ ہے جو ہمارا 31 جنوری کے بعد جو پی ڈی ایم کا مین اجلاس ہوگا. میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا مین سربراہی اجلاس, یہ اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی جو جلسے ریلیز کو آرگنائز کرتے ہیں, ایک پرپوزل تیار کرتے ہیں. اس پرپوزل کو پھر نظامی صاحب پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس میں ڈسکس کیا جاتا ہے. اس ڈسکشن کے بعد پھر اس کو فائنل موڈ دیا جاتا ہے. تو یہ ہر پارٹی کا ایک اوپینین ہے. 31 جنوری کے بعد فرسٹ ویک آف فیبرری کے اندر پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا. جو آپ نے بھی گفتگو فرمائی ہے, میں کچھ چیزوں کو نہیں شیئر کر سکتا, تو وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر ان کے سربراہی اجلاس میں آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا نظر آئے گا. جو لوگ سمجھتے ہیں, جو یہ لوگ بدگمانی میں ہے کہ جی استعفیٰ نہیں دیں گے, سارا کچھ ہوگا نظامی تھا, سارا کچھ ہوگا. یہ 31 جنوری کے بعد پی ڈی ایم کے جو فیصلے ہوں گے, میری آج کی ڈیٹ پر آپ پھر 31 کے بعد ایک اور میرے سے نشست رکھ لیجئے گا جو میں آج آپ کو عرض کر کے جا رہا ہوں. 31 جنوری کے بعد جو ڈیڈ لائن ہے, یہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں منومن جو فیصلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہوئے تھے ریزائن سے لے کر تمام ایشوز پر, وہ آپ کو امپلیمنٹ ہوتے نظر آئیں. یہ نو کانفیڈنس کا بھی اس میں جی نہیں, اس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کوئی زیر بحث نہیں ہے. ایک اپنی حکمت عملی ہے, وہ انشاءاللہ تعالی 31 جنوری کو سربراہی اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان اور ساتھی اس کا جواب دیں گے, اور مؤثر طریقے سے جو میں بات آپ کو کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ اس کا عملی جامعہ بنایا جائے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. عابد شیر علی صاحب لندن سے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے کل پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی, بلاول بھٹو نہیں تھے. آج کا جو احتجاج ہوا اس میں بھی نہیں تھے. وجہ کیا ہے, بریک کے بعد جانتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب کل جو پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں بھی نہیں تھے, آج بھی نہیں تھے. گو کہ ان کی آج نمائندگی تھی, وہاں پہ نیر بخاری صاحب تھے, راجہ پرویز اشرف, قمر زمان قاہرہ. پارٹی لیڈر کا خود نہ جانا اور پے در پے وہ مس ہو رہے ہیں, کیا ریزن کیا ہے, چل کیا رہا ہے؟ نہیں, پارٹی لیڈر جو ہیں وہ جاتے بھی ہیں, لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ خاص طور جب ان کو معلوم ہے کہ ان کی جو نو شو ہے وہ فوراً نوٹ ہوتی ہے. صحافی سوال پوچھ لیتے ہیں کہ جی کہاں ہے وہ, تو جانا چاہیے. اس کی وجہ میں الیکشن کمیشن کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پی ٹی آئی کے فورن فنڈنگ کا تعلق ہے اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے ان کی بھی. لیکن جو باقی معاملات ہیں کہ پی پی کس منہ سے جائے گی جوان کس چیئرمین جو ہے, جبکہ ان کی ایک پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے میں حکومت ہے تو وہ, اور مولانا کہتے ہیں کہ ہم 2018 کے الیکشن کو آج بھی مسترد کرتے ہیں. تضاد بہت بڑا ہے. تو بہت بڑا یہ ایک کانٹرڈکشن ہے. اگرچہ سیاستدان اس کی پرواہ نہیں کرتے, لیکن یہ اگر آتے ہو تو یہ ان پہ انگلیاں ضرور اٹھتی کہ جی آپ ادھر مستفید بھی ہو رہے ہیں, پھر یہ کہہ بیٹھے کہ جی ہم ریزائن کر دیں گے. صوبائی حکومت سے جتنے ان کی سیٹیں, لیکن وہ بیل بھی منڈے چڑھتی نظر نہیں آتی, نہ چڑھے گی. ان کا وہاں توتی بولتا ہے وہ کیوں کریں. اور یہ جو ارباب رحیم والا جو ایپیسوڈ ہے, بائی الیکشن ہے, جو اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ انٹیریئر سندھ میں جو ان کا ہولڈ ہے وہ برقرار ہے. یہ ارباب رحیم جو ہے نا,
انہوں نے ہر دش کی سیاحی کی ہے. یہ لاہور آ کے بیٹھے رہے 15-20 دن. نواز شریف سے ملاقات ہو پا رہی تھی. یہ اس دور کی بات ہے جب میاں نواز شریف شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے اور میاں نواز شریف ابھی اپوزیشن میں تھے. اچھا, تو کس کے پاس آ کے بیٹھے رہے یہ لاہور؟ میری ملاقات کرا لو اس کو. اچھا, پھر یہ ملاقات ہوئی, لیکن کوئی میرا خیال سے الیکشن بھی لڑے, یہ میں شور نہیں ہوں, لیکن ہار گئے. اور بس ایک دم چیف منسٹر بن گیا. اور جی 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 جی. اچھا نظامی صاحب, یہ خیر پی ڈی ایم کی کشتی کی ذرا ہم بات کر رہے ہیں, اس میں پیپلز پارٹی اگین کی پلیئر ہے, اس کے ہاتھ میں وہ ترب کا پتہ جو آپ کہتے ہیں وہ ہے. خیر دیکھتے ہیں اب وہ کیا کرتی ہے, اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالتی ہے. ایک اور معاملہ, براڈ شیٹ کی 48 گھنٹوں میں کوئی لائحہ عمل دے گی کمیٹی, جس میں فواد چودھری صاحب ہیں, شیریں مزاری صاحبہ ہیں, اینڈ دین اس کے کنوینئر ہیں شبلی فراز صاحب. یہ آپ ہی کہہ رہے تھے میرے خیال سے پہلے پروگرام سے پہلے, جی, اور وہ ٹھیک بات ہے کہ شبلی فراز انفارمیشن منسٹر ہیں, شیریں صاحبہ انسانی حقوق کی ہیں, وہ فواد صاحب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ہیں. لیکن ان کو ان کے لحاظ پورٹ فولیو نہیں رکھا گیا. میرے خیال سے خان صاحب نے ان لوگوں کو رکھا ہے جو ان کے معتمد خصوصی ہوں گے. لیکن جو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی ایسا بھی بندہ ہونا چاہیے جس کو لا منسٹر مثلاً مشیر احتساب خود ہونے چاہیے نظامی صاحب, جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں سارے آپریشنز کو. اس میں آج جو میں نے دیکھا ہے جو یہ مشیر احتساب کو تو باہر رکھنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی. یہ آپ خبر دے رہے ہیں نظامی صاحب؟ نہیں, مشیر احتساب تو خود اس کے اندر پارٹی ہے. صحیح یا غلط؟ نہیں, یہ ذرا سمجھائیں, یہ سمجھائیں. میں نہیں کہہ رہا جو یہ کمیٹی پی ایم ایل این جو کہہ رہی کہ انہوں نے پیسے مانگے تھے, جی جی جی, یہ میں نہیں خدا رکھا. نہیں آپ, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ ہی از انڈر کلاؤڈ. کیا یہ کیا در پردہ یا کہ یہ کھچڑی کیا پکاتے رہے؟ کہیں یہ 3 لوگ مشیر احتساب کے بارے میں تو کوئی انکوائری نہیں کرنے لگے؟ بالکل کریں گے, ادروائز کیا فائدہ. آپ یہ نظامی صاحب خبر دے رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خبر دے رہا ہوں میں, لیکن یہ میری انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ اگر یہ کرے گی تو اس میں یہ بات تو آئے گی نہیں کہ بھئی یہ مسٹیریس ڈیلنگز جو ہیں یہ کیا تھیں. اور وہ جس طرح بھی عابد شیر علی نے کہا کہ مختلف لوگ جا رہے ہیں, نام بھی لیے انہوں نے, بعض کے نہیں بھی لیے. تو ایک کوئی ظفر صاحب ہیں, وہ بھی عمران خان صاحب سے بھی آ کے ملے, کوئی وکیل ہے. تو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ سوالیہ نشان ہیں. لیکن یہ سٹنلی جو براڈ شیٹ کو پناما گیٹ بنا رہے تھے خان صاحب, پرائم منسٹر ہمارے جو ایک سائڈ بڑی جلدی ہوتا ہے. نظامی صاحب ایک ذرا جنرل کویسچن ہے سیاست سے ہٹ کے, قوم کی نفسیات کے حوالے سے. ایک بندہ لنڈن بیٹھا ہے, وہ یوٹیوب پہ آتا ہے, ٹی وی پہ آتا ہے, لنک پہ آ کے وہ نیا انکشاف کر دیتا ہے, اور اس کے بعد پورے ملک کا میڈیا, اخبار اس کو ہیڈ لائن لگاتے ہیں, میڈیا آپ ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں, اور اگلے 3-4 دن کے لیے وہ بندہ غائب ہو جاتا ہے, اور ہم پھر اسی پہ سارا سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ نفسیات کیا ہیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو گریڈ کریں, اپنے انٹلیکٹ کو کریں, اپنی موریلٹیز کو کریں, تو ہم کہاں سٹینڈ کریں؟ دیکھیں, ایک تو اگرچہ ہم انگریز کی غلامی سے آزاد ہوئے, اب ہمیں 7 دہائیوں زیادہ کا عرصہ گزر گیا, لیکن ہمارا جو ذہن ہے نا وہ لنڈن کی طرف دیکھتا ہے ہمارے سیاستدانوں کو. ہاں, چاہے وہ لنڈن پلان ہو جو بختی کے زمانے میں گڑا گیا تھا بھٹو کے دور میں, اس کے بعد طاہر القادری اور عمران خان کا الائنس وہ بھی وہاں ہوا. اس کے علاوہ کئی اس قسم کے ہیں, لنڈن اور یہ بھی اب بھی کوئی لنڈن پلان بن رہا ہے. ابھی بھی یہ لنڈن پلان ہی ہے نا کہ وہاں جا رہے ہیں لوگ ملنے کے لیے. پھر دیکھیں میاں نواز شریف نے بھی اڈا وہاں ڈالا ہوا ہے, اور پراپرٹی بھی ہے بڑی وہاں. تو یہ تو ایک آپ نے جو پوچھا نا, لنڈن کمپلیکس جو ہے وہ ابھی تک ہے. مراد علی شاہ صاحب فائنلی ریفرنس میں ملزم آج نامزد ہو گئے ہیں نیب کی طرف سے, اور خرد برد کا الزام ہے اربوں روپے کی, اور بھی لوگ ہیں اس میں. اور پیپلز پارٹی کے لیے جو امپریشن تھا کہ دے ہیو سم سافٹ کارنر اوور دیئر, جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں,
یہ کیا ضابطے کی کارروائی ہے یا کچھ بھائی serious؟ دیکھیں یہ ضابطے کی ہے یا نہیں ہے، نیب نے تو کسی کو چھوڑا ہی نہیں سوائے حکومتی پارٹی کے۔ اب حکومتی پارٹی میں بڑے بڑے چور ہیں جو کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ باخبر ذرائع یہی کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے ان کو ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سافٹ کارنر کا مطلب ہے کہ وہ پیپلز پارٹی ان کی گود میں جا کے بیٹھی۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو سیناریوز بنتے نا اس کے اندر یہ ایک سیناریو ہے۔ ٹھیک ہے، لاہور کی کیا خبریں ہیں نظامی صاحب؟ لاہور سردی کام ہے آج؟ نہیں سردی تو کم ہے، سیاسی خبر کیا ہے؟ کوئی ہلچل یہاں ہونے والی ہے؟ دیکھیں پہلے آپ اسپیکولیٹ کر رہے تھے اس دن کہ پرائم منسٹر آ کے ری شفل کریں گے، تو وہ تو کوئی نہیں ہوئی، کیبنٹ بیوروکریسی کی ہوئی البتہ۔ جی جی جی، تو یہ ایک ہے نا جو کیبنٹ کی بات، یہ حکومتی حلقوں کی طرف سے خود اٹھائی جاتی ہے، کیونکہ جو لوگ وزیر نہیں ہیں اور جن کو لارا دیے ہوئے کہ تم بنائیں گے، ان کو کچھ حوصلہ ہوتا ہے کہ شاید اب ہماری باری آ جائے۔ نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج ہم سے اتنی اجازت دیجیے۔